लोग आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, हमारे पास सेंट्रल के लोग आते हैं, हमारे पास एम्बेसडर दुनिया के आते हैं। यकीन जाने कि मैं अल्लाह ताला से दुआ गो कि या अल्लाह ये तेरे एम्बेसडर आए हैं, हमने इनको सुना, इनकी इस जो 1 घंटे की या 1.5 घंटे की जो भी हमारी महफिल होगी, इसके सदक़े में हमारी आखिरत जो है वो बेहतर करना, और यही असल मुकाम है, यही असल बात है। तो आपकी इज्जत तौकीर मैं अपने दोस्तों को भी कहूँगा कि इस नज़र से देखें कि ये हमारे पास USA के एम्बेसडर नहीं है, ये UAE के नहीं है, ये UK के नहीं है, ये मेरे रब के एम्बेसडर है। तो इसको इस नज़र से हमने देखना है। अल्लाह ताला आपको जी से तंदुरुस्ती दे, जज़ाए खैर अता फरमाए, और हम अल्लाह ताला से दुआ गो कि हमारी सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं आपसे शुक्रगुज़ार हूँ, और इसके साथ साथ ये भी बताना आप दोस्तों को चाहूँगा कि इस साल हमारी खुश नसीबी की इब्तिदा किस तरह हुई। कि सबसे पहले हमारे पास तशरीफ लाए, अहले इल्म है, नेकी का काम करते हैं, अरबों रुपए की फलाह का इस पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चलाए, तो यहाँ बैठ के उन्होंने हमारे लिए दुआ की, इस चैनल के लिए, दोस्तों के लिए, और इस साल के लिए। और उसके बाद खुशबख्ती अल्लाह ताला ने और नवाजा हमें कि अमरान अतारी साहब हमारे पास आ गए। इतना खूबसूरत प्रोग्राम, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, और इतने खूबसूरत वो अल्लाह के मेहमान, और अल्लाह के मैं समझता हूँ मैसेजर। आज आप अल्लाह ने फिर आपको भेज दिया है। तो हमारे लिए, मैं दोस्तों से बात करता हूँ, रात भी मैं शेयर कर रहा था कि शायद इन अहबाब के आने की वजह से अल्लाह ताला ने हमारी जो इज्जत बनानी शुरू की है, या इस साल की जो बेहतरी होगी आपके आने की वजह से। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी जी। मैं साहब से दरखास्त करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। है। दुआ करता हूँ कि ये आइंदा साल इस मीलाद की, इस इज्तिमा की बरकत से आप पर और अहले फैसलाबाद पर, तमाम कारोबारी हजरात पर रहमतों का नुज़ूल हो। अल्लाह सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। आपने जो बात की ब्यूटीफुल, आपने जो फरमाया ना कि नबी पाक का नाम लेने वाले, अल्लाह रसूल का नाम लेने वालों की इज्जत और होती है। मुझे वो शेर याद आ गया कि इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी होगी। ये वो नौकरी है कि जिसको मिल जाए, वो है ना कि तेरा मेरा नाम करेगा रोशन, दो जग में नाम तुम्हारा। नबी पाक के जो नाम लेने वाले होते हैं, उनकी अपनी कोई औकात ना भी हो, यकीनन अल्लाह और रसूल के नाम के सदक़े ही इज़्ज़तें मिला करती हैं। और मैं दुआ गो हूँ कि आपने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम को बुलंद करने के लिए, चर्चे को बुलंद करने के लिए जो महफ़िल सजाई है, अल्लाह इसकी बरकत से आपके नामों को बुलंद फरमाए, आपके इकबाल को बुलंद फरमाए, आपकी इज़्ज़तों को कभी ज़वाल ना लगे। चूँकि वक्त मुख्तसर है और बात करनी है कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। नबी पाक वो अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में जब भी किसी को बोलने का मौका मिलता है, सच्ची बात यह है कि वो हैरान भी हो जाता है और एक मीठा मीठा परेशान भी हो जाता है कि ज़ात वो है कि जिसकी इतनी डायमेंशंस हैं, जिसकी इतनी जिहात हैं, अल्लाह ने इतनी खूबियों से नवाजा है कि बात करने वाला ये सोचता है कि बात करूं तो क्या करूं। नबी पाक वो हैं कि जिनकी शान बयान करने के लिए ना तो हमारे पास अल्फाज हैं, ना तो हमारी औकात है। और एक और ख़ूबसूरत बात मैं बताता चलूं कि आज जुमा का दिन है, इसको सैयदुल अय्याम कहा गया।
जुमा के दिन की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। अल्लाह ने आज जुमे के दिन हमें ये मुबारक इज्तिमा नसीब किया। रब करीम नबी पाक के ज़िक्र खैर की बरकत अता फ़रमाए। पहली बात जो मैं आज के इस प्रोग्राम की वसातत से करना चाहूँगा वो ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना ये एक ऐसी नेमत है, और इसके बारे में नबी पाक के इतने फरमान हैं, इतनी हदीसें हैं कि आज मैं घंटों सिर्फ दुरूद पाक के फ़ज़ाइल ही बयान करता रहूं तो वक्त पूरा हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना ये वो काम है कि रब ने कुरान में उसका हुक्म भी दिया और एक बड़ी शानदार ऑफ़र भी की। पूरे कुरान में आप कोई ऐसा काम नहीं बता सकते जिसमें रब ने ये फरमाया हो कि मैं भी करता हूँ, मेरे फरिश्ते भी करते हैं, मोमिनो तुम भी शामिल हो जाओ। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए मोमिनो तुम भी दुरूद व सलाम भेजने में शामिल हो जाओ। तो हमें खूब दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। और कारोबार प्रॉब्लम में भी अगर है ना, ये क्लैमिटीज़ और प्रॉब्लम का हल भी है, याद रखिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ एक हदीस पेश करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है कि जो शख्स मुसीबतों में हो, परेशानियों में हो, उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े कि दुरूद पढ़ना मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, कारोबार में बरकत आ जाए, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारियां दूर हों, आपके चेहरे पे रौनक आ जाए, आपकी टेंशन्स दूर हों, आप नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ें, फिर देखें इसकी कैसे बरकतें मिलती हैं। एक बार मोहब्बत के साथ बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने इतने कमालात से नवाजा है, और नबी पाक के कमालात पर बात करें तो ऐसी अथॉरिटीज़ हैं प्यारे आका के पास कि ज़मीन पर खड़े होकर चाँद को इशारा फरमाएं तो 2 टुकड़े हो जाए, दुआ फरमाएं तो सूरज वापस पलट आए, इशारा फरमाएं तो बारिश हो जाए, फिर दुआ करें तो बारिश रुकवा दें। नबी पाक वो है जो अर्श के मेहमान बने। स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर नबी पाक के पास जो पावर रब ने अता किए वो किसी को नहीं किए। इतनी मौजज़ात किसी और नबी के पास नहीं है। लेकिन आज हम स्पिरिचुअल बात नहीं करेंगे। आज नबी पाक की जो रूहानी ताकत थी वो तो सभी जानते हैं और सभी को मालूम है, लेकिन जिस एस्पेक्ट की तरफ, जिस पहलू की तरफ आज मैंने तवज्जो दिलानी है, अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे आला बनाया, सबसे औला बनाया। तो हो सकता है कोई ये कहे कि नबी पाक को रब ने स्पिरिचुअल ताकत तो दी थी, मगर फिज़िकल जो है वो कुव्वत थी या नहीं हमें नहीं पता। आपको जानकर हैरानगी होगी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो फिज़िकल ताकत थी, जो फिज़िकल स्ट्रेंथ थी, वो भी बाकमाल थी। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम, आपने वाक़या सुना होगा ग़ज़वा खंदक का। ग़ज़वा खंदक वो वाक़या है, वो ग़ज़वा है जिसमें मुसलमानों पर बड़ी भूख तारी थी। और काम क्या था? बड़ी खंदक खोदनी है, टनल खोदनी है, बहुत बड़ी टनल थी। और ये आइडिया था हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का कि हुज़ूर इस बार इस अंदाज से लड़ाई लड़ते हैं कि बीच में खंदक खोद देते हैं, मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे, काफिर हमला नहीं कर सकेंगे। मगर खंदक खोदने के लिए शॉवल तो था नहीं, बिल्डोज़र तो थे नहीं, सहाबा किराम के हाथ में कुदालें थी और वो खोद रहे थे। मगर भूख का आलम यह था कि खंदक खोदते खोदते एक सहाबी नबी पाक के पास आकर कहते हैं हुज़ूर भूख, और अपना कुर्ता उठाकर दिखाया तो पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं ना, लीड फ्रॉम द फ्रंट है। नबी पाक अपने कमरे में नहीं बैठे थे और खाने नहीं खा रहे थे और साहबा भूखे थे। नबी पाक ने अपना कुर्ता उठाया तो प्यारे आका के जिस्म अथर पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। भूख का आलम सब पर तारी, और काम करना है मजदूरी का, खंदक खोदनी है। अब सहाबा किराम की उस एफर्ट के दौरान एक बड़ी सख्त चट्टान बीच में आ गई, कंक्रीट। आज के दौर में भी जब कोई बिल्डिंग तोड़ी जाए या कोई सड़क तोड़ी जाए, कोई कंक्रीट पत्थर आ जाए तो बहुत बड़ी मशीन मंगानी पड़ती है। साहबा का हुजूर बहुत मेहनत कर ली, बड़ी कोशिश कर ली, ये पत्थर नहीं टूट रहा, ये चट्टान है पूरी। नबी पाक तशरीफ़ लाए, कुदाल उठाया, अल्लाह का नाम लेके नबी पाक ने जब उसे मारा तो एक ही बार में रेजा रेजा कर दिया। ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। नबी पाक को रब ने ऐसी ताकत दी। एक बार प्यारे आका इस्लाम की दावत देने तशरीफ़ ले गए। अरब में एक मशहूर पहलवान था जिसका नाम था रकाना, आज के दौर का हैवी वेट चैम्पियन कह लें आप। हमेशा जीतने वाला, हमेशा अपने जो दुश्मन थे उनको पछाड़ देता था।
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پیارے آقا گئے اور کہا کہ اسلام لے آؤ، رکانہ کہتا ہے، پہلوان ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہی الگ ہوتا ہے، کہتا میں ایمان لے آؤں گا لیکن پہلے مجھ سے کشتی لڑے، مجھے پچھاڑ کے دکھائے۔ نبی پاک مبلغ پیارے آقا داعی اسلام، ان کی فیلڈ الگ، پہلوانی کی فیلڈ الگ۔ پہلوان کہتا ہے میں مانوں گا ہی جب اللہ کے نبی مجھے گرا دیں، آج تک گرا ہی کوئی نہیں سکا۔ پیارے آقا نے ٹھیک ہے اگر میں نے گرا دیا، پچھاڑ دیا، ایمان لے آؤ گے؟ کہا ایمان لے آؤں گا۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا کہ نبی پاک رکانہ سے کشتی لڑیں گے، ایوری بڈی کم اوور دیئر، رش لگ گیا، پبلک جمع ہو گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملاتے اٹھا کے اسے پٹک، تھوڑی دیر کے لیے تو ہکا بکا رہ گیا، کہتا نہیں جناب ایسے نہیں چلے گا، ایک اور بار گرا کے بتا، ابھی میں ریڈی نہیں تھا، آئی ایم ناٹ پریپیئر آن دیٹ ٹائم۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، دوبارہ آ جاؤ۔ وہ دوبارہ آیا، پیارے آقا نے ہاتھ ملایا، اٹھا کے پھر پٹک دیا۔ ہی شاکڈ، کہا ایک بار اور موقع دیں۔ کہا ٹھیک ہے ایک بار، تیسری بار آ جاؤ۔ وہ تیسری بار آ گیا سامنے، تیسری بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کر پٹک دیا۔ وہ کہتا ہے اب واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، آج تک عرب کے بڑے بڑے سورما مجھے نہیں گرا سکے، یہ طاقت رب نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ پہلوان کا بیٹا بھی پہلوان ہوتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد یزید بن رکانہ، son of him also heavyweight champion of that time، اس زمانے کا وہ بھی ہیوی ویٹ چیمپئن تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، کہا اے نبی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے پاس بہت ساری بکریاں بھی تھیں، آپ مجھ سے مقابلہ کر کے مجھے گرا کے دکھائیں۔ اس کے بارے میں مشہور یہ تھا وہ کسی چمڑے پہ بیٹھ جاتا، لوگ چمڑا کھینچتے، چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس کو اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہلا سکتا تھا۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو وہ شخص نبی پاک کے سامنے، پیارے آقا مسکرائے، کہا اچھا یہ بتاؤ میں نے تمہیں پچھاڑ دیا، تحفے میں کیا دو گے؟ کہتے میں 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ بہت بڑا ریوڑ لے کر آیا، 300 بکریاں لے کر آیا تھا۔ پیارے آقا نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر پبلک جمع ہو گئی، نبی پاک نے بالکل اسی طرح اس سے ہاتھ ملایا، اٹھایا اور اس کو گرا دیا۔ اس نے 100 بکریاں نہیں کہا ایک اور بار چیلنج دیتا ہوں۔ پیارے آقا نے کہا دوبارہ آ جاؤ۔ دوبارہ اٹھا کے پٹکا، پھر 100 بکریاں دے دی۔ تیسری بار یہی ہوا۔ اب جب نبی پاک نے تینوں بار گرا دیا، وہ کہتا میں مان گیا آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ پیارے آقا نے وہ 300 بکریاں بھی اسے واپس عطا فرما دی۔ What is my topic today؟ ایکچولی میں کیوں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں؟ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے ہر طرح سے نوازا، فزیکل بھی، اسپرچولی بھی، سرداری بھی عطا کی، اعلیٰ نسب بھی عطا کیا، حسن و جمال ایسا عطا کیا کہ کائنات کے سارے حسین ایک طرف میرے آقا کے قدموں کے تلووں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسپیکٹ آف دا لائف میں ہی سپیریئر، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے بالا رب کے حبیب جو ٹھہرے۔ خالق کائنات نے بنانا تھا نا اپنے حبیب کو۔ آپ بھی اگر اپنی بہترین چیز بنائیں گے تو جتنی پہلے بنائی ہوں گی سب سے بہتر بنائیں گے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ تو نبی پاک ہی از ون اینڈ اونلی۔ مگر اب جو میرا موضوع ہے، نبی پاک کو ہر طرح کی سپیریورٹی ملی، مگر ایٹیٹیوڈ کیا تھا، انداز کیا تھا؟ کیا بادشاہوں کی طرح رہتے، کیا اکڑ کر رہتے، کیا پراؤڈ میں رہتے، یا بچ کر رہتے، عاجزی سے رہتے؟ اتنا بڑا مقام کہ سب سے اعلیٰ ہیں، مگر حبشی غلام آتے تو نبی پاک اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ آقا اپنے غلاموں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پیارے آقا کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ ایک بار نبی پاک باہر تشریف لائے تو صحابہ کھڑے ہو گئے، کب میرے لیے آنے پر کھڑے نہ ہوا کرو، میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں۔ ہے نبی پاک ادب کریں گے نا صحابہ، ان کا تو کام یہ تھا، مگر وہ کھڑے ہوتے، آقا فرماتے بیٹھ جاؤ، میں بھی اس عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت چبا کر کھایا کرتی تھی، میں بھی ایک نارمل انسان ہوں۔ ایک بار نبی پاک کے پیروں کا تسبہ کھل گیا، شوز کی لیس کھل گئی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میں باندھ دیتا ہوں۔ فرمایا اچھا تم باندھ تو سکتے ہو، مگر مجھے اچھا لگتا ہے اپنا کام میں اپنے ہاتھ سے کروں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ایسے کئی واقعات ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو پیارے آقا کا غلام، حبشی مینز افریقن، بہت غریب، آ کر کہتے ہیں حضور میرے گھر پہ آپ کی دعوت کرنی ہے، آپ آئیں گے میرے گھر پہ؟ گھر پہ پرانی چند کھجوریں ہیں اور پرانی چربی ہے۔ مینیو بھی بتا دیا ہے کہ حضور گھر پہ ملنا یہ ہے چھوٹا سا گھر اور یہ کھانا سادہ ہے۔ نبی پاک اس کے گھر بھی تشریف لے گئے۔ صرف چونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں مختصراً جو آج ایک ٹاپک آپ کی دل کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں، بیکاز وی آر سیلیبریٹنگ میلاد ٹوڈے۔ میلاد ہم مناتے بھی ہیں، ذکر مصطفیٰ سنتے بھی ہیں۔ مزہ یہ ہے
کہ اس بار کا میلاد میرے اندر کوئی تبدیلی لائے، میں اپنے کچھ عادتوں کو بہتر کروں۔ نبی پاک رب کے حبیب ہیں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن۔ ساری کائنات جس کے لیے بنی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ کبھی خاک پر سو رہے ہیں، کبھی چٹائی پر سو رہے ہیں۔ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے، ون آف دا بیوٹیفل پوائنٹ ٹوڈے، کہ نبی پاک تو اللہ کے حبیب ہیں، وہ بادشاہوں والی زندگی گزارتے، بہترین لباس پہنتے، شاندار کپڑے پہنتے، مہنگی خوشبو لگاتے، مہنگی سواریاں استعمال کرتے۔ کیوں نہیں کیا پیارے آقا نے؟ کیوں یہ غربت، فاقے، جو سادہ گھر میں رہنا، چٹائی پر سونا؟ اللہ اکبر۔ علماء کہتے اگر نبی پاک شاہانہ زندگی گزارتے، آقا تو سب کے آقا ہے نا، نبی پاک کی امت میں اکثر تو غریب ہیں، تو ہمیشہ ڈی مورلائز ہی رہتا کہ نبی پاک کی سنت جو ہرن کا گوشت کھانا ہے میں تو کھا ہی نہیں سکتا، پیارے آقا کا تو ریشمی لباس تھا، میرا ٹاٹ کا لباس ہے، میں تو ایسا عمل ہی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک تو لگژری گھر میں رہتے تھے، میں جھونپڑی میں رہنے والا امتی، میں تو سنت پر عمل ہی نہیں کر پاؤں گا۔ پیارے آقا تو لاکھوں روپے کی خوشبو استعمال کرتے، میں تو غریب آدمی خوشبو بھی یوز نہیں کر سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین جو ٹھہرے، آپ نے وہ زندگی اپنائی کہ ہر غریب امتی جب بھی فاقہ کرے تو آنر فیل کرے کہ یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ سادہ کھائے تو غم زدہ نہ ہو کہ نبی پاک بھی جو کی روٹی کھاتے تھے، کھجور سے گزارا کرتے تھے۔ امیر کو عمل کرنا ہے سنت تو سادگی اختیار کر لے، ہی از اوکے فار ہم۔ آسان ہے امیر کے لیے سادگی اختیار کر کے سنت پہ عمل کرنا۔ غریبوں کا دل چھوٹا نہ ہو، غریبوں کے آقا، فقیروں کی ثروت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی ایسی گزاری کہ سارے امتی ڈیلیبریٹلی آسانی کے ساتھ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں۔ تو عاجزی یہ نبی پاک کا ایک ایسا عمل ہے، سبحان اللہ۔ بھی میں یہاں آنے سے پہلے چیئرمین صاحب کے ساتھ، صدر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، بڑی پیاری انہوں نے گفتگو یہی کی کہ دل کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی اگر ہسٹری پڑھیں، ابلیس جو ہے یہ پہلے سے ہی نافرمان نہیں تھا، ہی واز ٹریجر آف جنہ، وہ جنت کا خزانچی تھا، ٹیچر آف ملائکہ، فرشتوں کا استاد تھا۔ جن ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا، فرشتوں کی صف میں حاضر ہوتا، اتنا بڑا اس کا مرتبہ تھا۔ بتایا جاتا ہے زمین پر کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ پتہ چلا عبادت، علم، چہرہ بھی اس کا بڑا منور تھا، خوبصورتی، بہت بڑا مقام، یہ سب چیزیں ہوں اور ساتھ دل میں تکبر بھی ہو، یہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے ایک ہی بار تو منع کیا تھا نا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے۔ ہی از ناٹ ٹیک سو مینی ٹائمز، اس نے کبھی سو مینی ٹائمز ڈینائل نہیں کیا، اس نے بہت ساری بار تکبر نہیں کیا۔ ونس ان اے لائف ٹائم کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، کیوں؟ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ جسٹ ونس ان اے لائف ہی سیڈ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اے میلاد منانے والوں، ہم دن زندگی میں کتنی بار کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں زیادہ خوبصورت ہوں، میرے پاس حکومت ہے، میں لیڈر ہوں، فلاں جگہ کا چیئرمین ہوں، میری بات ہے، اس کو کیا آتا ہے، اس کو کون سا سیکھا ہے اس نے؟ کل کا بچہ میرے سامنے بیٹھے گا، میرا نوکر میرے ساتھ بات کرے گا۔ لوگوں کو یہاں انداز یہ ہے، ذرا سوچئے، جب غریب تھا تو جھکا ہوا تھا، اللہ نے نعمتیں دی تو آنکھیں اوپر ہو گئی، ٹور ہی چینج ہو گئی، سٹائل ہی تبدیل ہو گیا۔ نبی پاک کونین کے آقا ہو کر غلام کے گھر دعوت کو جائیں، ہمارا ملازم ہمیں بلائے تو ہم کہتے ہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں میری کتنی بیزی لائف ہے، اور کوئی بڑے صاحب بلا لے تو سب سے پہلے ہم پہنچ جائیں دعوت میں۔ خود سوچے نا یہ کیا ہے، اپنے دل سے پوچھے۔ تکبر کی آپ ڈیفینیشن سمجھ لیں، واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ۔ تکبر یہ ہے جو حرام جہنم میں لے جانے والا کام۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اللہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ تکبر یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ کبریائی کی چادر اس کی ہے، ہم حقیر، ہم بندے اس کے۔ تو یاد رکھیے واٹ از دا میننگ آف تکبر۔ تکبر کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھے، دیٹس اٹ۔ اب غور کر لیں کہ میں کب کہاں۔ اچھا تکبر صرف بولنے سے نہیں ہوتا، تکبر سٹائل سے بھی ہوتا ہے، انداز سے بھی ہوتا ہے۔ برابر میں کوئی آ کر بیٹھ جائے اور اس کو اس انداز سے دیکھا کہ تم کدھر بیٹھ گئے میرے ساتھ، آپ ادھر بیٹھے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ کھانا نہیں کھلاتے اپنے ساتھ، کسی غریب آ کر کوئی بیٹھ جائے، میلے کچیلے کپڑے والے سے ہاتھ کوئی نہیں ملاتا۔ بہت پیاری بات صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو دل سے لگا لو، سینے لگا لو نا، وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ کسی غریب کو آپ نے سینے لگایا ہو، ہاتھ ملائیں، طبیعت پوچھیں، نہیں پوچھتے لوگ۔ بلکہ اب تو حال یہ ہو گیا ہے، ایک تکبر کا اگلا اسٹیپ یہ ہو گیا ہے کہ بندہ تھوڑا ویل آف ہو جائے نا
پہلے غریب خاندان سے تھا، ایک خاندان میں ترقی پا کر اونچا ہو گیا، اب وہ غریب رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، کہتا میں کیسے کہوں میرا چاچا دیہاتی ہے، میں کیسے کہوں میرا ابا کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ابو آپ سب کے سامنے نہیں آیا کرو، دوستوں میں بات خراب ہو جاتی ہے، آپ بیکورڈ ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکبر برباد کر دے گا۔ وہ حدیث میں نے بھی بچپن سے سنی ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ وائے رائی کا دانہ، یہ کیوں کہا گیا حدیث میں؟ یعنی اس کی مثال دینی ہے کہ اتنا بھی ڈاٹ تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج پورے دل تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں بڑی ریپڈلی 2-3 باتیں کر دیتا ہوں، میں کوشش کروں گا 4:30 تک بات پوری کر لوں۔ کہ اچھا، اب جب تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار تکبر تو پیسے والوں کو آتا ہے۔ یہ بھی بڑی بھول ہے۔ تکبر صرف پیسے والا نہیں کرتا۔ تکبر کی علماء نے 8 وجوہات لکھی ہیں۔ تکبر علم کی وجہ سے بھی آتا ہے، کوئی بندہ علم سیکھ لے دوسروں کو جاہل سمجھنے لگتا ہے۔ اچھا، دین کا علم سیکھ کے بھی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں قرآن پڑھا ہے تم نے؟ میں نے تفسیر سے پڑھا ہے۔ اچھا، آپ نے فلاں مسئلے پتہ ہے آپ کو وضو کے غسل کے؟ میں سیکھ کر، اچھا ایک تو علم سیکھا۔ شیطان اتنا مردود ہے کہ تکبر بھی دل میں ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو کسی کو جاہل نہ سمجھیں۔ نمبر 2، دوسرا ریزن علماء نے لکھا عمل، عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ اب آپ بتائیں، ہم تو کیوں لوگ جو 5 وقت کا نمازی ہے نا، وہ کہتا ہے اس کو تو یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، میں تو تہجد گزار ہوں، یہ تو صدقہ ہی نہیں دیتا، میں پوری زکات دے۔ ارے بھائی آپ نیکی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان آفتوں کو پہچانیے۔ شیطان اتنا مردود ہے، یہ چاہتا ہے میں نے تکبر کیا میں جہنم میں جاؤں گا، سب کو لے جاؤں، تو وہ ہر کام میں تکبر ڈلوا دیتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، تہجد کا ٹائم ہوا، وہ بزرگ بھی اٹھے، بیٹا بھی اٹھا، سارا قافلے والے سوئے ہوئے تھے۔ بیٹا ابو سے کہتا ہے ابو کیسے لوگ ہیں؟ سارے ہی سوئے ہوئے ہیں۔ والد کہتا ہے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا ہی تھا، تو بھی سویا رہتا، تہجد پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس سے بہتر تھا تو بھی سویا ہی رہتا۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، اگر اللہ نے کوئی نیکی کروا لی نا تو اس پر اترائے نا، یہ رب کی مہربانی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہماری اوقات ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے اگر صدقہ دلوا دیا، مسجد بنوا دی، حج کروا دیا، عمرہ کروا دیا تو اٹس ناٹ، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤں۔ اب تیسرا آیا مال کی باری تیسرے نمبر پر آتی ہے کہ مالدار وہ غریب کو حقیر سمجھتا ہے۔ واللہ یقین کریں، کبھی اپنے ملازم، خانسامہ، ڈرائیور، مسجد میں صفائی کرنے والے، کبھی ان کو روکیں، ان سے ہاتھ ملائیں، ہو سکے تو گلے ملیں اور پوچھیں طبیعت کیسی ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتانا۔ آپ کو اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آئیں گے، شاید بہت دنوں بعد کسی نے اسے گلے لگایا ہوگا، بہت دنوں بعد کسی نے طبیعت پوچھی ہوگی۔ سامنے سے لوگ گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان سے نہیں ملتے۔ نہ کرو ایسا، وہ بھی انسان ہے، اور ہم اگر دینے والے ہیں نا تو اللہ نے بنایا مجھے اور آپ کو دینے والا۔ نوکری، تنخواہ دینے والوں، ہم تنخواہ لینے والے بھی ہو سکتے تھے، صدقہ دینے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، ہم زکوٰۃ مانگنے والے بھی ہو سکتے تھے۔ خدا کی قسم، یہ جو مہربانی ہے رب کی ہے۔ جب بھی اللہ مال دے تو سجدہ شکر ادا کرو، صدقہ بھی دو، اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی کرو کہ اللہ مہربانی دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ ایک اور سبب علماء نے لکھا، خوبصورتی۔ انسان جب ذرا اللہ کی رحمت سے اگر اس کا چہرہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ ارے نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت جب بیمار ہوتے تو دیکھنے لائق نہیں رہتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں باقی رہیں، شکر ادا کریں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں۔ اگر کوئی چھوٹے قد کا ہے، رب نے بنایا، لمبا ہے، رب نے بنایا۔ ارے ہم مذاق اڑاتے ہیں، لوگ نام رکھ دیتے ہیں، فلاں چھوٹو، موٹو، لمبا، کانا، کالا۔ استغفر اللہ، ارے اللہ نے بنایا، اسے کیوں دل توڑتے ہو؟ بالکل اسی طرح طاقت، اقتدار، یہ بھی تکبر کا ایک ریزن ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کتنے رستم، کتنے بڑے بڑے پہلوان، سب قبر میں ہے نا، ہم سب نے جانا ہے، کبھی پہلوانی پر، کبھی طاقت پر، کبھی اقتدار پر۔ اقتدار تو فرعون کے پاس بھی تھا، اقتدار تو قارون کے پاس بھی تھا۔ اقتدار سے عزت لینے والا یہ نہ سوچے، فرق کیجئے گا، یاد رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں یار عزت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے۔ شہرت اور ہے، عزت اور ہے۔ شہرت تو سب سے زیادہ شیطان کی ہے، کون ہی نہیں جانتا شیطان کو؟ تو کیا آپ شہرت کے پیچھے؟ عزت لینا جو انبیاء کی ہے، اولیاء کی ہے، صلحاء کی ہے۔ شہرت کے ساتھ عزت، تقدس یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں مشہور، کیا کوئی ان سے دعا کرواتا ہے؟
کیا ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا پسند کرتا ہے؟ فین ضرور بنا لیں گے کسی گلوکار کو، اداکار کو، کرکٹر کو، واٹ ایور اسپورٹس مین کو، دیوانے ہوں گے وہ چاہے غیر مسلم ہو، مگر دعا یہ کوئی نہیں کرے گا کہ یا اللہ اس کے صدقے بخش دے، جنت میں بھی اس کے ساتھ بھیجنا۔ وہ عزت، وہ شہرت ہے، وہ عزت نہیں ہے۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ریسپیکٹ اینڈ پاپولیرٹی۔ اللہ دے تو عزت کے ساتھ شہرت عطا فرمائے۔ تو اگر شہرت مل گئی ہے، اگر رسپیکٹ ملی ہے کسی وجہ سے، چاہے خاندان میں، محلے میں، برادری میں، تو تکبر نہ کرنا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ زندگی ایسی گزاریے کہ جھک کر، ڈاؤن ٹو ارتھ، ہمبل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار سب سے ملیں گے نا تو عزت نہیں رہے گی، یہ بے وقوفی ہے ان کی۔ میرے آقا کی عادت کریمہ دیکھو۔ آخری بات، اللہ کے حبیب ہیں، آلویز، جانتے یا نہ جانتے، جو آتا نا سب سے پہلے میرے آقا سلام ارشاد فرماتے۔ صحابہ پلان کرتے کبھی کبھی کہ یار اس بار جا کر ہم پہلے سلام کریں گے، نبی پاک سے پہلے کہتے بڑی کوشش کرتے، مگر جب بھی پہنچتے آقا ہی پہلے سلام ارشاد فرماتے۔ ہم کہتے میں کیوں سلام لوں، یہ سلام لینا پہلے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، میں پہلے سلام لوں، اللہ کے حبیب۔ اب جو بات کہنے جا رہا ہوں ذرا سنیے گا۔ علماء کہتے ہیں آج بھی روضہ رسول پر جب کوئی امتی جاتا ہے نا، اس سے پہلے کہ امتی سلام کرے، نبی پاک اپنی عادت کے مطابق سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کا مرتبہ، اور امتی ہو کر ہم تکبر کریں، ہم کہیں یہ کیوں برابر میں بیٹھ گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا شخص، اتنا بڑا نام کہ اس کے ساتھ بادل چلتا تھا، جدھر جاتا بادل سایہ کرتا۔ ایک غریب گناہگار کہتا ہے میرے اتنے گناہ، یہ اتنا نیک، بادل ساتھ جاتا ہے، میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھوں گا، مجھ پر بھی کچھ رحمت کے چھینٹے پڑیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ عاجزی تھی، توبہ تھی، جھکنا تھا۔ وہ آ کر بیٹھ گیا اس بڑے نیک آدمی کے پاس۔ اس نیک آدمی کے دل میں شیطان نے تکبر ڈالا، کہتا تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، اتنا بڑا گناہگار میرے ساتھ، کھڑے ہو ادھر سے، نکلو ادھر سے۔ وہ غریب آدمی کھڑا ہو کے چل پڑا۔ جیسے ہی جانے لگا، وہ بادل کا جو سایہ تھا وہ اس کے ساتھ جانے لگ گیا۔ اللہ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ دونوں سے کہہ دو اپنے اعمال نامے دوبارہ سے شروع کریں۔ تکبر کی وجہ سے اس نیک بندے کی نیکیاں ختم کر دی گئی، عاجزی کی وجہ سے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ دیٹ از دا ڈفرنس۔ بہرحال مختصر وقت میں جو میسج میلاد کا دینا تھا، اللہ نے ہمیں بہت عزت دی ہے، ہمیں بہت سو سے اچھا بنایا ہے، بہت نوازا ہے۔ جھک کر رہیے، شکرانے میں رہیے، آلویز اللہ کے تھینکسفل رہیے۔ وہ اور اللہ کی ہے قرآن میں، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو اس بار میلاد غریبوں کی مدد کر کے، اس بار میلاد اپنے مسلمان بھائیوں کی رسپیکٹ کر کے، یقین کریں آپ بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، ایک دعوت ایسی کریں جس میں سارے ملازمین بلائیں، سارے غریب رشتہ دار بلائیں، اسی رسپیکٹیبل وے میں انہیں کھانا کھلائیں۔ ہماری تو دعوتوں کے بھی دو پورشن ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ الگ ٹیبل پہ بیٹھیں گے، باقی ساروں کو نارمل کھانا ملے گا، انہیں بھی اسی طرح کا رسپیکٹ دیں۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کی عزتوں میں کیسا اضافہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے نبی پاک کے لیے کوئی گفٹ بھی تیار کر لیجئے۔ برتھ ڈے گفٹ تو سب کو دیا جاتا ہے نا، کل یوم ولادت، کل بڑی رات ہے، تو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور گفٹ وہ دینا چاہیے جو جس کو دیں اس کو پسند ہو۔ نبی پاک کو کیا پسند ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، ٹھنڈک ہے۔ آؤ آج سے نیت کریں کہ اب نبی پاک کا مہینہ آ گیا، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ سب نیت کریں انشاءاللہ کہ آج نبی پاک کو میلاد کا تحفہ یہ دے رہے ہیں کہ حضور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ ایک شارٹ اسپیچ سنی ہے، اگر آپ اس طرح کے بیانات سننا چاہتے ہیں تو مدنی وقت نکال کر دیکھا کریں۔ اس طرح کے بہت سارے بیانات، بہت پازیٹیو میسیجز آپ کو ملتے رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ ان لاسٹ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں چیمبر آف کامرس فیصل آباد کے تمام عہدیداران کا کہ آج یہ خوبصورت محفل سجائی۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اسلام جی صلاۃ والسلام پڑھیں گے پہلے، اس کے بعد باقی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
یت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ صلوات و السلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر لیتے ہیں، بیٹھ جائے مولانا۔ کچھ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آج کی اس محفل کو اپنی دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ نبی پاک کی عاجزی کے بارے میں سنا، اے اللہ ہمارے دلوں سے تکبر نکال دے، ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے۔ جو جو نعمتیں دی ہیں مولا، ان نعمتوں میں ہمیں استحکام اور برکتیں عطا فرما، زوال نعمت سے بچا۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں یا گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ تمام کاروبار کرنے والوں کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج نصیب فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول۔